अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर ये इरशाद फरमाइए कि खादिम हुसैन रिजवी साहब का जनाजा हुआ, एक जम्मे गफ़ीर, पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसा जनाजा नहीं देखा गया। क्या किसी के लिए, मैयत के लिए ये बख्शिश का, मग़फ़िरत का या बुजुर्गी का, करामत का सबब बन सकता है कि इतने लोगों का उसके जनाजे में शरीक होना? कुरान और हदीस इस हवाले से क्या रहनुमाई करते हैं, कुछ इरशाद फरमाइए। कोई शक नहीं इस बात में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी शख्स जो मुसलमान हो, कलीमा गो हो, इंतकाल कर गया है और उसमें नमाजियों की तादाद भी ज़्यादा हो, इस मुतालिक नबी अलैहिस्सलाम ने बिशारतें इरशाद फरमाई। कोई शक नहीं इसमें। चंद एक रिवायत जो मेरे जहन में है मैं आपको सुना देता हूँ कि रसूलुल्लाह, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी भी मुसलमान का जनाजा हो और उसमें 100 के करीब मुसलमान शरीक हो, और एक रिवायत में आया 100 या 100 से ज़्यादा, जब वो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, शफ़ात करते हैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह कबूल कर लेता है। तो ये रिवायत निसाई के अंदर भी है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर भी है, और कसरत से जो रिवायतें हैं वो 100 के लफ्ज़ तादाद के साथ। लेकिन एक रिवायत है तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है, वो 40 अफराद के हिसाब से भी, कि 40 अफराद ऐसे हों कि ला युशरिकूना बिल्लाहि शैया, वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराते हैं, मोमिन हो, वो नमाज पढ़ें, उनकी मग़फ़िरत, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता है उसको। तो इस उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई शक नहीं एक नेमत से नवाजा है कि इसकी नमाज़ जनाजा, इसकी दुआए मग़फ़िरत के लिए जब एक मुसलमान इकट्ठे हो जाए और बड़ी तादाद भी हो तो ये एक अच्छी अलामत होती है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। बल्कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बेटे का इंतकाल हो गया तो मैयत को कफन भी दे दिया गया और रखा भी नमाज जनाजा के लिए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स को भेजा कि जाओ देखें लोग जमा हो गए हैं या नहीं। तो चले गए, बाहर देखें, वापस आके बताया उन्होंने कि जी जमा हो गए। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा कि 40 हैं? तो उसने कहा 40 से ज़्यादा है। तो फिर अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा चलो फिर हम नमाज जनाजा पढ़ लेते हैं, इसलिए कि वही हदीस जिक्र की कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 40 लोग जो जमा हो जाए। तो ये 40 की भी रिवायत है, 100 की भी रिवायत, ज़्यादा जो कसरत से रिवायत आई है ना 100 के हिसाब से, तो ये सही हदीस है। और कोई शक नहीं जो जनाजा खादिम हुसैन रिजवी साहब का हुआ वो तारीख़ी जनाजा था और इतनी कसरत से लोगों ने शिरकत की, जिसको हम बिल्कुल इन हदीसों के मुताबिक एक अल्लाह की रहमत से एक उम्मीद ज़रूर रख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक ज़िम्नन बात भी बता, ये तो है नमाज जनाजा की बात, एक है नमाज जनाजा से हट कर बात, और वो ये कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए, जनाजा है उसका, वो लेके जा रहे हैं, इस दौरान अगर उसकी लोग दीन के हवाले से अच्छाइयां बयान कर रहे हो, ये भी फजीलत है उस शख्स के हवाले से कि अल्लाह की बारगाह में उसकी मकबूलियत की एक निशानी होती है। एक तो है नमाज जनाजा, उसमें लोगों की, एक है नमाज जनाजा हो गई, जनाजा जा रहा है, इस दौरान जो लोग बातें करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मदीना में एक दफ़ा मर्ज फैल गया, उमर फारूक बैठे हुए थे, एक शख्स कहते हैं मैं आके बैठ गया उमर फारूक के साथ, एक जनाजा गुजर हुआ तो लोग उसकी बड़ी अच्छाई बयान कर रहे थे, अच्छे दीन का बंदा था, अच्छे दीन अखलाक का बंदा था। तो उमर फारूक ने कहा वाजबत, इसके लिए वाजिब हो गई। वो कहते हैं फिर एक जनाजा गुजरा, लोग तारीफ कर रहे थे, दूसरे जनाजे पर भी उमर फारूक ने कहा वाजबत। कहा फिर एक जनाजा देखा गुजरते हुए, उसके लिए लोग अच्छी बात नहीं कर रहे थे, शर की बातें कर रहे थे, तो उमर फारूक ने कहा कि वाजबत। तो वो शख्स कहते हैं मैंने उमर फारूक से पूछा कि आपने तीनों दफा वाजबत 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 कहा, क्या मतलब इसका? तो उमर फारूक ने कहा मैंने वही बात कही है जो अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई, और अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी कि तुम लोग जब सना करते हो मैयत पर, खैर, उसकी खैर की बात करते हो, तुम अल्लाह के गवाह हो जाते हो और अल्लाह उसके लिए वाजिब कर देता है खैर। लेकिन अल्फाज बुखारी के जरा अलग हैं, और वो ये हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, उमर फारूक कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 4 लोग भी खैर कह दें उसके लिए, 4 लोग भी उसकी दीन की, अखलाक की, खैर की बातें करें, तो ये भी बहुत है।
پھر عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہم صحابہ جو بیٹھے تھے ہم نے اللہ کے رسول پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام اگر 3 بندے خیر بیان کر دیں تو کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ خیر بھی مانی جائے گی. تو عمر فاروق کہتے ہیں پھر ہم نے عرض کری اے اللہ کے رسول پاک علیہ السلام اگر 2 بندے کہیں خیر کی بات تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 کی بات بھی اللہ قبول کرے گا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ایک کا پوچھا ہی نہیں. تو اس امت پر اللہ کی بڑی رحمت ہے, اس کا بڑا کرم کہ اس میں مرنے کے بعد اچھائیاں بیان کی جانا, اچھے اوصاف دین اخلاق کے بیان کرنا, خیر بیان کرنا, یا نماز جنازہ میں کثرت سے مسلمانوں کا آنا, کوئی شک نہیں اس میں فضیلت. یہ بتائیے کہ کیا اب ایسا شخص جس کے جنازے کے اندر اتنی بڑی تعداد اور اس طریقے کا معاملہ رہا اور یقیناً ان کے لیے خیر کی باتیں بھی سب نے ارشاد فرمائی, تو کیا اس کے بعد ہم ان کے لیے قطعی طور پہ جنتی ہونے کا فیصلہ یا بات کہہ سکتے ہیں؟ اس متعلق کیا حکم ہوگا؟ قطعی جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے, یہ 2 الگ چیزیں ہیں, اس کو سمجھیے گا. ایک یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی فضیلت بیان کی ہو, اور ایک ہے کہ آپ کسی معین شخص کے اوپر اس حکم کو لگا رہے ہیں. یہ 2 تھوڑی الگ چیزیں ہوتی ہیں, میں سمجھا دیتا ہوں. اتنا ضرور ہے کہ جو بشارتیں حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائے, ہم اس کے تحت ایک نہایت اللہ کی رحمت سے قوی حسن ظن امید رکھیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک خوف کی کیفیت بھی ہوتی ہے. یہ دونوں ہم نے رکھنی ہے. قطعی طور پر جنتی کہنا یہ حق اللہ کا ہے, اس کے رسول پاک علیہ السلام. اگر اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے کسی سے متعلق فرمایا کہ یہ جنت میں ہے تو ہم ایک کنفرم طور پر کہہ سکتے ہیں جنت میں, ورنہ بظاہر چاہے ان فضیلتوں کے اوپر کوئی شخص پورا اترتا ہو, قطعی جنتی کا ہم اطلاق اس پر نہیں کریں گے. ہاں اللہ کی رحمت سے ایک امید, ایک قوی حسن ظن کے طور پر ہم یہ بات ضرور کر سکتے ہیں. دیکھیں 2 الگ الگ چیزیں ہیں. اب میں ایک حدیث سے سمجھاتا ہوں, آپ کو سمجھ میں آئے گا. بخاری شریف کی روایت ہے, ایک صحابی تھے عثمان بن مظعون, نہایت نیک انسان تھے, کوئی شک نہیں ان کے اخلاق, ہر ایک شخص اس سے متاثر تھا, اور مکہ کی حیات کے اندر ایک ٹھاٹھ باٹ کی زندگی گزارنے والے بھی تھے. ہجرت کی, کچھ بھی نہیں تھا پاس. تو جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے ساتھ مواخات فرمائی تھی نا, تو وہ جن کے گھر میں رہتے تھے وہ بھی عثمان بن مظعون کے اخلاق سے بہت متاثر, نیک شخص تھا. وہ انتقال ہو گیا. اب جس گھر میں انتقال ہوا وہاں خاتون جو تھیں, اللہ کے رسول پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہ خاتون کے منہ سے جملہ نکل رہا تھا, اور وہ جملہ یہ نکل رہا تھا کہ عثمان بن مظعون شہادتی علیک قد اکرمک اللہ, کہ میں کنفرم شہادت دیتی ہوں کہ اللہ نے تجھے عزت سے نوازا مرنے کے بعد. اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس خاتون سے مخاطب ہو کر, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وما یدریک, یہ آپ کو کیسے پتا کہ اللہ نے عزت سے نواز دیا؟ تو اس خاتون نے عرض کیا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, بھی ابی انت و امی, میرے ماں باپ قربان آپ پر, کہ اس جیسے شخص کے لیے بھی ہم کنفرم نہ کہہ سکیں تو کون ہے؟ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جس شخص کی آپ بات کر رہے ہیں نا عثمان بن مظعون, نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم نے بھی اس میں بھلائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا, دیکھی بھلائی ہی بھلائی ہے, لیکن اس طرح اللہ کی بارگاہ کے فیصلے نہ کر دیا کرو. ایک رحمت کی امید ہے لیکن بعد میں معاملہ کیا ہوگا اس چیز کا خوف بھی ہے. یہ 2 کیفیتیں, چونکہ اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ اللہ نے ان کو عزت سے نواز دیا ہے. ہاں بھلائی کی شہادت ہم ضرور دیں گے, اور نبی علیہ السلام نے خود بھلائی کی شہادت دی. اچھا حدیث کے لفظ ہیں, وہ خاتون کہتی ہیں اس کے بعد زندگی میں جب کبھی کوئی مرا میں نے اللہ کی بارگاہ کے لیے کسی کا کوئی تزکیہ نہیں کیا. یہ 2 الگ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی, دیکھیے گا, جس میں بہت سے کانسیپٹ کلیئر بھی ہوتے ہیں کہ ایک شخص تھا بڑا بہادری سے جنگ لڑ رہا تھا صحابہ کے ساتھ, اور ہر صحابی آ کے ان کی تعریف کر رہے تھے, زبردست جہاد لڑ, مسلمانوں کی طرف سے زبردست لڑ رہا. اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنمی ہے. تو صحابہ مان گئے. ایک شخص کہتا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے رہا کہ کیا وجہ اس کو جہنمی کہا گیا؟ تو کہا میں نے دیکھا وہ زخمی جب ہوا تھا تو اس نے خودکشی کر لی.
واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا زندگی میں زندگی بھر عمل ایسا ہوتا ہے, ما یبدو للناس, لوگوں کے سامنے اس کا عمل ایسا ہوتا ہے, وہ جنت والے عمل ہوتا ہے, لیکن وہ ہوتا اہل النار میں سے. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کا زندگی بھر لوگوں کے سامنے عمل جہنمیوں والا ہوتا ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہوتے وہ جنتی. تو یہ حدیث, اللہ کی بارگاہ کے جو ختمی فیصلے ہیں نا وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے. ہم رحمت سے اللہ کی امید لگائیں گے چونکہ یہ باتیں پوری ہوئی ہیں حدیث میں جو آئی ہیں, لیکن اس کے ایک خوف کی کیفیت بھی ہمیشہ رہنی چاہیے. اچھا, اسی طرح ایک اور حدیث بھی میرے ذہن میں آ گئی, بھی بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص تھے, وہ نبی پاک علیہ السلام کے جب جہاد ہوتا تو سواری کی خدمت پہ مقرر تھے. تو نبی علیہ السلام کی سواری ابھی تیار کر رہے تھے کہ دشمنوں کی طرف سے تیر آ کے لگا اور وہ وہیں موقع پہ شہید ہو گئے. تو اس وقت جو آس پاس کے لوگ تھے صحابہ میں سے, انہوں نے نعرے لگائے, ایک بات کی, انہوں نے کہا سبحان اللہ, رشک آ گیا اس کی شہادت پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانور کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہو گئے. صحابہ جملے کہہ رہے تھے, اللہ کے رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کے اوپر آگ کی ایک چادر لٹکتی دیکھ رہا ہوں. مال غنیمت میں سے اس نے کہیں وہ چادر لے لی تھی, وہ لٹکی ہوئی آگ بن کر اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کی بارگاہ کے جو ختمی فیصلے ہوتے ہیں نا وہ ہم نہیں کر سکتے. اسی لیے اب کیا کریں, اب حدیث میں بشارتیں بھی تو آئی ہیں, جیسے حدیث میں آیا 100 افراد نماز جنازہ پڑھیں اور دعا کریں, اللہ مغفرت فرما دیں گے اس کی. یا لوگ جنازے کی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں اس کی دین کی, تو اللہ رب العزت واجبت اس کے لیے جنت واجب ہے. یہ بھی تو حدیث ہے. اب ہم کیا کریں, یہ دوسری حدیثیں بھی ہیں, یہ بھی ہیں. تو ان دونوں کی تطبیق ہے جو حضرت عمر فاروق نے حل کی, اور یہ بھی صحیح روایت ہے مسند احمد بن حنبل کی کہ عمر فاروق کے دور میں ایک جگہ جب جہاد ہوا تو کچھ لوگ شہید ہو گئے. تو جو گروہ میں جہاد کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کہہ دیا فلاں شہید ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں, فلاں بھی شہید ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں, ایک جزمی بات کرنا شروع کی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ملی تو عمر فاروق نے سب کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا, اور خطبے میں فرمایا کہ مجھے ایسا سننے کو ملا کہ تم لوگوں کو اللہ کی بارگاہ کے شہید قرار دینے لگ گئے. اس طرح بات نہ کیا کرو کہ اللہ کی بارگاہ کا تزکیہ جزمی طور پر کر لو. عمر فاروق نے فرمایا بلکہ یوں کہا کرو جیسا نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید, من مات فی سبیل اللہ فہو, جو اللہ کی راہ میں مرا وہ شہید, جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا وہ شہید. اتنی بات کرو جتنی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی, یعنی اسی عموم لفظ کے ساتھ جو حدیث میں آئی. معین شخص کے حوالے سے فیصلہ جزمی طور پر ہم نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم سے جب بھی کوئی سوال کرے کہ یار اتنا بڑا جنازہ ہوا, ہم کہیں گے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے جنازے میں 100 مسلمان شرکت کریں اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے. ہم اسی عموم کے ساتھ بیان کریں. یار لوگ اتنی کثرت سے ان کی تعریف کر رہے تھے, ان کی ختم نبوت کی جو کاوشیں ہیں, ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے جو جدوجہد لوگ تعریف کر رہے تھے, تو ہم یہی حدیث دہرائیں گے ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان جب جنازے پہ خیر ذکر کر رہا ہو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں. ہم اسی طرح کریں گے جو حدیث میں لفظ آئے. اللہ کی بارگاہ کے قطعی فیصلے ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے. تو حضرت سوال یہ ہے کہ ایک جیسا آپ نے کہا کہ کسی شخص کی آخرت کے بارے میں جو فیصلہ ہے وہ ہم قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے. ہم صرف یہ کہیں گے کہ فلاں شخص کے جنازے کے بارے میں جیسے فضیلت بیان بھی بس ہم فضیلت بیان کریں گے, ہم خود سے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جنتی ہے یا یہ دوزخی ہے. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار کوئی کسی قبرستان میں کوئی قبر شک ہوئی اور اس قبر میں سے مردہ نکلا اور مردے کی جو ہے وہ جسم سلامت ہے, تو اب اس جسم کی سلامتی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے, یا ہم یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ یار دیکھو یا فلاں شخص کا 6 مہینے بعد بھی جو ہے وہ جسم سلامت نکلا اور زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اب کفن نہیں میلا ہوا اور یہ دیکھ لیا اور اس بات کے اوپر جنتی ہونے کی بشارتیں دینا ہم شروع ہو گئے, تو اس عمل کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں بیٹا, آپ کے سوال کا جواب آسان الفاظ میں یہی ہے, اگر کلیمہ گو انتقال کیا اور اس کی قبر کچھ عرصے بعد بطور خرق عادت کے اس کے جسم کی سلامتی دیکھنے میں آئی, بطور خرق عادت کے, یہ میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر بطور خرق عادت کے نہ ہو تو پھر تو ہم کسی بھی طریقے سے حسن ظن بھی نہیں رکھیں گے, فضیلت تو دور کی بات. بھائی مثلا
اگر کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں 12 مہینے سخت سردی رہتی ہے، برفانی علاقہ ہو، علاقہ ہی ٹھنڈ والا ہے شدید، اور وہاں اگر کسی کی تدفین ہو گئی اور کچھ عرصے بعد جسم سلامت نکلا تو یہ بطور خرق عادت نہ ہوا۔ ایسے ممالک، ایسی جگہیں کہ جہاں گرمی ہوتی ہے، جہاں ٹمپریچر ہے، جہاں باڈی ایک نہیں رہ پاتی، کچھ دنوں میں سلامت نہیں رہ پاتی، خراب ہو جاتی، اگر ایسی جگہ پر قبر سے جسم سلامت نکلتا ہے، وہ بندہ کلمہ گو تھا، تو ہم بالکل ایک حسن ظن اللہ کی رحمت سے لگائیں گے، یہاں پر ایک امید لگائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ کیوں نہیں لگائیں گے؟ ایک خرق عادت اللہ نے کرامت سے جو نوازا، کہ عام ایک روٹین یہی ہے کہ جسم خراب ہوتا ہے، لیکن یہاں خرق عادت کے طور پر اللہ نے اگر کسی کو نوازا تو ہم اس کو بالکل اللہ کی رحمت سے امید لگائیں گے کہ ممکن ہے کہ اللہ کی بارگاہ کا یہ نیک شخص ہو۔ لیکن قطعی جنتی ہونے کا، یہ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا، قطعی جنتی ہونے کا فیصلہ ہم نہیں کر، ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ دیکھو صحابہ سے متعلق بھی میرے بیٹوں ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ صحابہ جن سے متعلق نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، ہم ان کے بارے میں دیتے ہیں۔ باقی صحابہ سے متعلق سب سے متعلق اچھا ظن گمان ہوتا ہے، لیکن جنت کی بشارتیں قطعی طور پر ہم نہیں دیتے۔ تو قطعی جنتی ہونے کی بشارت اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کا حق ہوتا ہے، یہ ہمارا نہیں، چاہے ہمیں سامنے کوئی کرامت نظر بھی آ رہی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ اگر کسی کا جسم کچھ عرصے بعد سلامت نکل آتا نا، انہیں اچھے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی اس کا ایک امید اور ایک رحمت والا معنی لیتے تھے صحابہ۔ میں اس کی ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کے والد صاحب جنگ ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو جیسے صبح فائٹ ہونی ہے، جنگ ہونی ہے، تو اپنے بیٹے کو جابر کو بلا کر وہ پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، اور میرے دل میں ایسا بھی آ رہا ہے کہ پہلا میں ہی شہید ہوں گا۔ پھر انہوں نے کچھ وصیت کی، اگر ایسا ہو جائے تو میرے پہ قرضہ ہے بیٹا، تو نے اتارنا ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، کل میرے ابو شہید بھی ہوئے، سب سے پہلے شہید ہوئے، اللہ نے میرے ابو کی بات کی قبول کی۔ تو پھر اس کے بعد جب دفنایا گیا تو ایک قبر میں 2 شخصوں کو دفنا دیا تھا، ان کے والد صاحب کے ساتھ ایک اور شخص تھا، ان کو دفنایا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تدفین فرما رہے تھے تو نبی پاک علیہ وسلم پوچھتے تھے ان میں سے قرآن زیادہ جاننے والا کون ہے، پھر اس کو آگے رکھتے تھے، دوسرے کو پیچھے رکھتے تھے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے دل میں بہت عرصے سے بال کھٹک رہی تھی کہ میرے ابو ایک قبر میں 2 کو دفنایا ہے، میں الگ دفناؤں، ابو کو الگ دفناؤں۔ تو کہتے ہیں 6 مہینے گزرے، میں چلا گیا اور وہیں جا کے میں نے ابو کی قبر کو دوبارہ سے کھودا، ابو کے جسم کو نکالا، دوسری جگہ میں نے تدفین کر دی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ 6 مہینے بعد جابر کہتے ہیں میرے ابو بالکل تر و تازہ تھے جیسے میں نے دفن کیا تھا، سوائے کان کا کچھ حصہ جو ہلکا سا ڈیمیج لگ رہا تھا، اس کے علاوہ باقی پورا جسم ویسے ہی تر و تازہ تھا میرے ابو کا 6 مہینے بعد۔ تو یہ باتیں صحابہ کے دور میں ہوئی ہیں کہ جسم کچھ عرصے بعد بطور خرق عادت کے اللہ نے جسم کی سلامتی دکھائی، ایسا ہوا ہے، اور اس سے ایک اچھی علامت بھی لی، صحابہ نے ایک اچھی علامت بھی لی کیونکہ وہ شہید ہوئے تھے اللہ کی بارگاہ میں راستے میں، تو ایک گڈ جسچر کے طور پر لیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، یہ بھی بخاری کا واقعہ تھا، عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے، تو حاکم تھے عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے منع بھی کیا، تو وہ جو دیوار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ شریف کی، اس کی نئی تعمیر کا حکم دیا تھا انہوں نے کہ اچھی طرح ایسی تعمیر ہو جائے کہ کوئی لوگ یہاں آ کر نماز نہ پڑھ سکیں۔ تو وہ تعمیر کا سلسلہ جب شروع ہوا تو اتفاق ایسا ہوا کہ جو حجرہ شریف کی دیوار تھی وہ گر گئی۔ اب جب وہ گری تو قبور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں جو قبور ہیں، بعض روایت میں تینوں قبروں کا ذکر ہے، وہ ظاہر ہو گئی۔ ان میں سے ایک قبر شک بھی ہو گئی اور یہ پیر پنڈلی گھٹنے کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ تو اس وقت جو کام کرنے والے تھے جب ان کی نظر پڑی، وہ سب ایک کپ کپی سی تاری ہو گئی سب پر کہ یار کہیں اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی قبر شریف تو نہیں کھل گئی، یہ کہیں قدم نبی علیہ السلام کا ظاہر تو نہیں ہو گیا۔ تو ایک ہیبت سی تاری ہو گئی تھی اس وقت۔ تو بہرحال پھر جب تحقیق پوری کی گئی تو پتہ چلا وہ عمر فاروق کا قدم ظاہر ہوا تھا۔ تو یہ بھی کافی عرصے بعد عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، اتنے عرصے بعد قبر کا شک ہونا اور شک ہو کر ایک جسم کا سلامت دکھنا ایک اچھی علامت ہے۔
لے سکتے ہیں. تو یہ باتیں صحابہ کے دور میں ہوتی تھی کہ کسی کی قبر سلامت، جسم سلامت نکلا خرق عادت طور پر. آج بھی کسی کا نکلے وہ کلمہ گو تھا، کلمہ مسلمان تھا، تو ہم ایک اچھی علامت کے طور پر لیں گے کہ اللہ کی رحمت سے امید لگائیں گے. اللہ یہ مسلمان کلمہ گو مرا اور خرق عادت طور پر تو نے ایسی کرامت سے اس کو نواز دیا. لیکن قطعی فیصلے ہم نہیں کر سکتے، کہ اس لیے کہ اس کا دوسرا رخ بھی ہے. قرآن پاک ذکر کرتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا. بعض لوگ ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں کے انکاری اور کافر ہوتے ہیں. کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودہم غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ ہم ان کو عذاب دیں گے، ان کا جسم بگڑے گا پھر نیا بنا دیں گے، پھر عذاب، تاکہ ان کے عذاب میں شدت ہو. تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن پر عذاب کی شدت ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کا جسم خراب ہوگا پھر تازہ ہو جائے گا، پھر اللہ کی طرف سے تازہ کر دیا جاتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی آیت اگرچہ کافروں سے متعلق ہے، لیکن اس میں جو وصف بیان ہو رہا ہے اس کی طرف ہم ذرا توجہ کریں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عذاب کی شدت کے لیے جسم خراب ہوا پھر جسم بنا دیا گیا، جسم خراب ہوا پھر جسم بنا دیا گیا. تو یہ رخ بھی اس کا ہے. اس لیے کلمہ گو ہے، اس کا ایک خرق عادت کرامت ہے، ایک حسن ظن رکھیں گے، ایک اللہ کی رحمت سے امید رکھیں گے، اس کو کرامت سمجھیں گے اگر وہ کلمہ گو تھا. لیکن قطعی جنتی ہونے کے فیصلے ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے.